बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसी ऑप्शन और पार्टी है जिसने पाकिस्तान में सियासत का तरीक़ेकार, पाकिस्तान में सियासत का मकसद और पाकिस्तान में सियासत के मायने बदल के रख दिए। आज से 26 साल पहले जब 25 अप्रैल 1996 को इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाया, उसकी जब रजिस्ट्रेशन हुई और एक तीसरी बड़ी पार्टी के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे सामने में आई, तो उस वक़्त बहुत मजाक उड़ाया गया इमरान खान के ऊपर, उनके बैकग्राउंड पे, उनके तरीक़ेकार पे, उनकी सोच पे। और इमरान खान साहब जो कि एक खिलाड़ी थे क्रिकेट के, एक क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन बन गए। और उन्होंने जब इसका मकसद ख़ुसूसी तौर पे रखा, जो नाम से भी ज़ाहिर होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी जो जद्दोजहद करेगी, जो एक मूवमेंट होगी पाकिस्तान में हर ख़ास व आम को इंसाफ दिलवाने के लिए, जहां इंसाफ हर ख़ास व आम के लिए एक ही जैसा होगा, एक ही मायने रखता होगा। तो जब इस तरह की एक पार्टी बनाई गई, एक इस तरह के फोकस के साथ उसको अमल में लाया गया, उसको रजिस्टर किया गया, तो इमरान खान साहब का खातिर खा इस बात के ऊपर मजाक बना कि उनको एक अपने जो वो फिलैंथ्रोपिक काम, जो वो सोशल वेलफेयर के काम कर रहे थे, जो शौकत खानम मेमोरियल कैंसर एंड रिसर्च हॉस्पिटल उन्होंने बनाया था अपनी वालदा के नाम से, उनको इस तरह के कामों में अपना वक्त जो है वो लगाना चाहिए और इस तरह के काम करके लोगों को, आम तबके के लोगों को बेनिफिट देना चाहिए। 26 साल के बाद आज वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोहे के चने बन के रह गई है। इस मुल्क के हर सियासतदान के लिए, इस मुल्क की हर बड़ी पार्टी के लिए जो पाकिस्तान में सियासत करती रही है या करना चाहती है। 1996 से लेकर 2022 तक का जो सफ़र था, वो इमरान खान ने एक अकेले अपनी ज़ात से शुरू किया और उसको वो आज यहाँ तक ले आए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है, सियासी पार्टी है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान में पूरी फेडरेशन को रिप्रेजेंट करती है, जिसकी फॉलोइंग पाकिस्तान के हर सूबे में है। सिंध, बलोचिस्तान, KPK, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ तक कि आज़ाद कश्मीर भी। और पाकिस्तान के इस सबसे बड़ी सियासी पार्टी बनने का जो सफ़र है, वो एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है इमरान खान की। और पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के आने वाले वक्त के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ये सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी। जो भी आज की सियासत का एक रुख या एक पहलू चल रहा हो, जब ये धूल और ये मिट्टी छट जाएंगे और चीज़ें अपनी असल तस्वीर के साथ सामने आना शुरू होंगी, तो तारीख़ ये गवाही देगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान की सियासत पर एक बड़ा गहरा मुस्बित असर रहा। अब हम थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये सफ़र ठहरा 1996 से लेकर 2022 तक, जहां इमरान खान साहब ने अपनी एक ज़ात से लेकर अपने 2002 में जीतने वाली नेशनल असेंबली की एक नशिस्त से लेकर 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक हुकूमत कायम की, और फिर जो रजीम चेंज 2022 में हुआ, और आज वो जो एक स्ट्रगल उनकी चल रही है, हम इस सब के ऊपर एक गहरी नज़र डालते हैं कि ये सफ़र क्या था और क्या रहा। इमरान खान साहब, जिनका एक प्ले बॉय इमेज रहा है उनके क्रिकेट के ज़माने में,
اور ان کو اس بات پر نہ صرف پاکستان کے میڈیا میں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ان کے اوپر ان سارے حوالوں سے تنقید بھی رہی، سوالات بھی اٹھے، ان سے انٹرویوز بھی کیے گئے، اور انہوں نے اپنے انٹرویوز میں بالکل اس بات کا ذکر کیا کہ بالکل ایک پلے بوائے امیج تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو جب ہدایت دے دے یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اپنا سفر وہاں سے شروع کیا 1996 میں، 2002 میں ایک سیٹ کے ساتھ وہ پریزیڈنٹ مشرف کی اپوزیشن میں بیٹھے، باوجود اس کے کہ کیئر ٹیکر کو ہیڈ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر بننے کی بھی دعوت دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس پہ انکار کر دیا تھا کہ وہ جب بھی آئیں گے عوام کے زور پہ آئیں گے، عوام کے ووٹ سے اپنی حکومت بنائیں گے۔ 2002 کے بعد 2008 میں آنے والا الیکشن جو ہے وہ بائیکاٹ کیا انہوں نے، کیونکہ یہ 2002 سے لے کے 2008 تک پاکستان کے اوپر 9/11 کی جو ٹیررسٹ اٹیک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر نیو یارک میں ہوا تھا، اس کے بعد جب پاکستان کو ایدر یو آر ود اس اور یو آر اگینسٹ اس کے تحت امریکہ کا ساتھ دینے پر پاکستان رضامند ہوا، مجبوری ہوا، جیسے بھی ہوا وہ ایک الگ بحث، لیکن جب پاکستان نے امریکہ کا ساتھ اس وار آن ٹیرر میں دیا اور افغانستان میں تقریباً ایک 20 سال کی ہسٹری رہی امریکن ٹروپس کی، اور اس میں پاکستان نے اپنے 80,000 سے زائد سویلینز اور اپنے فوجی جوان، فوجی افسر وہ شہید ہوتے دیکھے، اور اس کے ایک بہت بڑے نقاد رہے عمران خان صاحب، اور ان کا یہی سٹانس تھا کہ کسی اور کی جنگ میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد 2008 میں انہوں نے جب الیکشن بائیکاٹ کیا تو 2008 سے لے کے 2013 تک کی جو اسمبلی تھی وہ اس میں شامل نہیں ہوئے، لیکن 2008 سے لے کے 2013 تک جب پیپلز پارٹی حکومت کر رہی تھی، اور جس وقت جو پاکستان میں سیاسی منظرنامہ تھا اس میں بہت سی ایسی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں جن کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف تھا وہ عام آدمی تک پہنچنا شروع ہو گیا، اور وہ لوگوں کو بالآخر معنی خیز لگنے لگا۔ 3 مین چیزیں تھیں جن کے اوپر عمران خان صاحب ہمیشہ بات کرتے تھے۔ ایک چینج لانے کے حوالے سے کہ پاکستان میں جس طرح سے طرز حکومت چلتا ہے اس کو بدلا جانا چاہیے، حکومت عوام کی ہونی چاہیے، عوام کے لیے ہونی چاہیے، سوشل ویلفیئر پہ بیس کر کے ایک نئے پاکستان کی صورت میں ہونی چاہیے، کرپشن کے خلاف کڑا احتساب ہونا چاہیے، خصوصی طور سے وہ کرپشن جو ملک کے اور عوام کے وسائل لوٹنے والے حکمرانوں کے خلاف ہو، وہ ایک کڑے احتساب کی صورت میں ہونی چاہیے، اور اس میں ان لوگوں کو اس کی باقاعدہ سزائیں بھی ملنی چاہیے، اور جو ملک کا پیسہ لوٹ کر ملک سے باہر لے کے جایا گیا ہے اس کو واپس ملک میں لے کے بھی آنا چاہیے۔ تو یہ بیانیہ جو تھا عمران خان صاحب کا یہ بڑا مقبول چلنا شروع ہوا، اور کچھ اس طرح کی جب چیزیں آگے چلیں تو 2011 کی 30 اکتوبر کو لاہور میں مینار پاکستان میں ہونے والے جلسے میں ایسے مناظر دیکھنے آئے جو اس سے پہلے بہت کم دیکھنے میں آئے تھے، بلکہ کہنا پڑے گا کہ اس سے پہلے یہ اس طرح کے مناظر کسی بھی سیاسی گیدرنگ میں نہیں دیکھے گئے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے اور الزام لگایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو پاکستان کے اداروں نے عمل میں لانے کا سلسلے سے لے کر اس کو پنپنے تک جتنی بھی نشو و نما ہوئی وہ پاکستان کے اداروں کے تھرو ہوئی، لیکن جو مجمع اس دن 30 اکتوبر 2011 کو مینار پاکستان میں آیا اس میں جو در جو
کیڑیوں کی طرح عوام بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، معذور لوگوں کے ساتھ، ہر مکتب فکر سے، ہر طرح کے کلاس سے، وہاں غربا بھی تھے، وہاں عمرہ بھی تھے، وہاں سیاستدان بھی تھے، وہاں اداروں سے بھی آئے ہوئے لوگ تھے. اور یہ پہلی دفعہ اس طرح کی صورتحال دیکھنے میں آئی کہ پاکستان کی عوام ایک عوام کے طور پہ، ایک قوم کے طور پہ ایک سیاسی جلسے میں آئی. اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو ایک بہت مقبول ترین سیاستدان رہے ہیں پاکستان کے، لیکن اس دن جو ایک فینومینا دیکھنے میں آیا وہ پہلی مرتبہ ہوا. اور اس کے بعد عوام کا رخ پاکستان تحریک انصاف کی طرف بڑھتا ہی چلا گیا. سیاسی ہوائیں اس ملک میں بدلتی ہی چلی گئیں، باوجود اس کے کہ عمران خان کی حکومت 2018 کے الیکشن میں آئی، اور اس پہ بھی یہی اعتراض آج کے دن بھی لگتا ہے کہ ان کو سیاسی اداروں نے اقتدار میں پہنچنے میں ہر ممکنہ ان کے لیے راہ ہموار کی گئی. لیکن ہم واپس جاتے ہیں 2011 کے جلسے میں. اس دن جو منظر دیکھنے میں آیا وہ قابل ذکر ہے. اس دن اور اس دن کے بعد جو PMLQ کے اس وقت کے لوگ تھے، جو مشرف کے دور میں پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ حکومت میں ساتھ رہے، اس میں سے بہت سے نامور لوگ ان کے سیاسی پارٹی میں شامل ہونا شروع ہوئے، جس میں سے جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب نہ صرف دو متنازع لوگ بلکہ دو ایسے سیاسی شخصیات تھیں جن کو بعد میں ATM کا نام دیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا خرچہ یہ دو ATMs اٹھاتی ہیں. 2018 کے الیکشن کے بعد جب حکومت بنائی PTI نے، اور اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کا ایگزٹ ہوا پہلے پارٹی سے، اور پھر علیم خان صاحب کا ہوا، تو اس کے بعد رجیم چینج کے بعد خصوصی طور سے جب علیم خان صاحب بھی پارٹی سے الگ ہو گئے، تو اس کے بعد سے لے کر اب تک کا خرچہ پاکستان تحریک انصاف کا ATMs کے بغیر ہی چل رہا ہے. اور پہلے سے زیادہ ایکٹیویٹی ہے، پہلے سے زیادہ فالوئنگ ہے، پہلے سے زیادہ عوام میں پذیرائی ہے. اب ہم چلتے ہیں 2013 کے الیکشن میں. 2013 کا جو الیکشن تھا اس کے اندر جو ایک اسیسمنٹ ہے اس کے اکارڈنگ عمران خان صاحب کی حکومت 2013 میں بننے کے چانسز بہت زیادہ تھے، لیکن الیکشن سے قبل تقریباً چند ہفتوں پہلے ان کے کچھ بیانات اس طرح کے آئے جن کے اوپر ان سے کچھ ناراضگی کا اظہار ہوا اداروں کی طرف سے، اور اس کے بعد 2013 میں نواز شریف صاحب کو حکومت بنانے کا موقع ملا. 2013 سے لے کر 2018 تک کا جو وقت تھا اس میں ہم نے پاناما دیکھا. پاناما ایک ایسی انویسٹیگیشن تھی جو انٹرنیشنل جرنلسٹ نے دنیا کے بہت سے ایسے نامور لوگوں کے اوپر اور ایسے لوگوں کے اوپر کی تھی جنہوں نے اس کیس میں پاناما میں خصوصی طور پر وہاں پر اپنے ملکوں سے لوٹی ہوئی یا ٹیکس دیے بغیر لے جائی گئی یا غلط طریقوں سے لے جائی گئی یا غلط ذریعوں سے کمائی گئی جو بھی ان کی دولت تھی اس کو انہوں نے پاناما میں رکھوایا ہوا تھا. اور یہ وہاں پر انویسٹیگیشن جب سامنے آئی تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر خصوصی طور پر بہت اس کو فالو کیا، اس کے اوپر کیس ہوا. اس پاناما کے اس انویسٹیگیشن میں نواز شریف صاحب کا نام بھی تھا، ان کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سامنے آئے، اور اس کے بعد ایک لمبی کہانی چلی جو سب کے سامنے موجود ہے. لیکن چونکہ اس وقت ہم رائز آف PTI کی بات کر رہے ہیں کہ PTI کیسے بنی اور آج جہاں ہے وہاں تک کیسے پہنچی، تو وہاں پاناما کے بعد عمران خان صاحب کا جو ایک کرپشن کے خلاف موقف تھا
وہ بہت زیادہ پنپا، اور کیونکہ ایک نان پارٹیسن اور نان پاکستان ریلیٹڈ یا نان گورنمنٹ ریلیٹڈ ایک ادارے کی طرف سے، ایک انٹرنیشنل ادارے کی طرف سے ایک سامنے آئی گئی چیز تھی، ایک سامنے آئی گئی انویسٹیگیشن تھی، اس میں جو انفارمیشن آ رہی تھی اس کے اوپر کیس چلا، اور اس کے بعد پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو حکومت سے الگ بھی ہونا پڑا، وہ کنوکٹ ہوئے، وہ ملک سے باہر گئے، وہ پھر واپس بھی آئے، پھر جیسے بھی ہم اس میں جائے بغیر، وہ ایک ایسا وقت تھا جہاں عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کو پھر ایک بوسٹر ملا، اور اس کے بعد جو 2018 کا الیکشن ہوا اس میں ان کو حکومت بنانے کا 5 سیاسی پارٹیوں کے ساتھ موقع ملا۔ 2018 میں جب عمران خان صاحب نے حکومت بنائی تو وہ حکومت جو تھی وہ کافی سارے ان کے فیصلوں کے حوالے سے جو انہوں نے اکانومی کے حوالے سے لیے تھے، کچھ فیصلے انہوں نے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے دوسرے ممالک کے ساتھ، خصوصی طور پہ امریکہ کے ساتھ جو بائی لیٹرل ریلیشنز تھے اس کے حوالے سے تھے، ان کے اوپر کافی تنقید بھی ہوئی اور ان کو متنازع بھی بنایا گیا۔ بالآخر اپریل 2022 میں 9 اپریل 2022 کو عمران خان صاحب کی حکومت ایک نو کانفیڈنس ووٹ کے بعد گھر بھیج دی گئی، اور ایک رجیم چینج دیکھنے میں آیا جو آج کی تاریخ تک تو چل رہا ہے، اور جس کے بعد جس میں پی ٹی آئی کے اوپر جس دن سے عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجا گیا اس دن سے لے کر آج کی تاریخ تک اس تقریباً ایک سال کے عرصے میں شدید قسم کی ان کے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کے اوپر، عمران خان صاحب کے اوپر اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے اوپر بے تحاشا ایف آئی آرز کٹی ہیں، بے تحاشا اریسٹس کی گئی ہیں، مختلف طرح سے ان کو پریشان کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر اب تک 100 ایف آئی آر پوری ہو چکی ہے۔ آج کی تاریخ میں ان کے بہت سے لیڈرز جو ہیں وہ گرفتار ہیں، اور ان کے اوپر شیلنگ، ٹیئر گیس، ان کی ریلیز پہ، ان کی گیدرنگز پہ، کیمیکل زدہ واٹر، پانی جو ہے وہ واٹر کیننز کے تھرو پریشرائز طور پہ پھینکا جاتا ہے، خواتین پہ، بچوں پہ، جو شرکاء آئے ہوتے ہیں ریلیز میں، جلسوں میں، اور یہ ساری صورتحال جو ہے جن کو برگر فیملی کہا جاتا تھا، جن کو ممی ڈیڈی گروپ کہا جاتا تھا، اس سارے ٹریٹمنٹ کے بعد وہ اب نکھر کر حقیقی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بن چکے ہیں، اور ایسے ورکر ہیں کہ جیسے بہت کم پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی جالے پیچھے رہ گئے ہیں، انہوں نے ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ سارا جو ایک ٹریننگ ان کو عمران خان صاحب نے دی ہے، جو ایک شعور ان کو دیا ہے، جس سفر سے وہ گزر کے آئے ہیں اور جہاں تک وہ پہنچے ہیں، تقریباً 65-70 کے قریب جلسے عمران خان صاحب نے 3 ہفتے جو کیمپین کے تھے 2018 کے الیکشن میں، صرف اس میں کر ڈالے، جہاں وہ صبح، دوپہر، شام کوئی نہ کوئی جلسہ کہیں نہ کہیں وہ ایڈریس کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب رجیم چینج ہو گئی اور اس کے بعد کا جو وقت تھا اس میں انہوں نے تقریباً 64-65 جلسے اب تک وہ کر چکے ہیں، اور 5 مرتبہ وہ مینار پاکستان کو اس لیول پہ بھر چکے ہیں کہ اب کسی اور سیاسی لیڈر کو وہاں جا کے جلسہ کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ کیا وہ اس کو کسی قدر بھی بھر پائیں گے۔ اس کے بعد جو ریلیز نکلیں، جو 25 مئی 2022 کی ریلی میں اسلام آباد کی طرف جو گامزن تھی، اس میں جو ٹیئر گیس، شیلنگ، ٹارچر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو جو دیا گیا، لاہور کی ریلی جو 13 مارچ 2023 کی تھی، اس میں جو جس قدر تشدد کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی ریلی پہ، ایک اجازت دینے کے بعد، ایک سیکشن 144 نافذ کر دینے کے بعد، اور اس کے علاوہ جس طرح سے اب یہ ورکر آج تیار ہو گئے ہیں اور یہ کھڑے ہیں اپنے لیڈر کے حفاظت کے لیے، لیڈر کے سامنے کے
6 مرتبہ ان کی اریسٹ کی بھرپور کوشش کے بعد، گرینڈ آپریشن زمان پاک کے بعد بھی ابھی تک فی الوقت لا انفورسمنٹ ایجنسیز عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ تو یہ جتنی کنٹریبیوشن عمران خان صاحب نے دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو ایز اے تھرڈ آپشن سامنے لا کے، ایک مین بڑی پولیٹیکل پارٹی بنا کر جس کے 1 کروڑ سے زیادہ رجسٹرڈ ممبرز ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر، پاکستان کے باہر جس کی تقریباً اوورسیز پاکستان میں 90% سے زیادہ مقبولیت کے سرویز آ رہے ہیں، جو پاکستان کی ڈائناسٹک پالیٹکس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن کے ابھری ہے اور سامنے آئی ہے، اور بھٹو فیملی اور شریف فیملی کے لیے آج وہ ایک بہت بڑا جو ان کے آنے والے اور ان کی گرتی ہوئی سیاست جو ہے، ان کا جو گرتا ہوا پولیٹیکل کیپٹل ہے، اس کی مین وجہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ہے اور عمران خان صاحب کی لیڈرشپ ہے۔ تو یہ صورتحال فی الوقت چل رہی ہے۔ آگے عمران خان صاحب اریسٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے، عمران خان صاحب کے اوپر پھر سے کوئی جان لیوا حملہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں، لیڈرز کو ڈسکوالیفائی کرنے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ آنے والے وقت میں 30 اپریل کے ہونے والے الیکشن تک بہت سی صورتحال جو ہے وہ کلیئر ہو چکی ہوگی، اور پھر ایک اپڈیٹ دوبارہ اس پر ہم کریں گے۔